अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मेरा सरस्वती की शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट, सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया और ये मुस्तकिल आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि पंजाब इससे पहले मुतासिर हुआ है और अरबाब इख्तियार में मरियम नवाज़ ने जो कहा है, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे तो वो बहुत ही इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू उनकी लगी है। उन्होंने इस तरह कहा है कि सैलाब इसलिए आया है क्योंकि इंडिया में जो पानी का दबाव था वो ज़्यादा हो गया था, लिहाजा उन्होंने स्पेल खोल दी और वो पानी पाकिस्तान की तरफ आ गया। जैसे इंडिया को बेचारे को वो इनका सगा भाई हो, वो इनका समधियाना हो और वो इनका क्या क्या हो। तो क्या हमारे आर्मी के नौजवान पागल हैं, पागल लगते हैं इस औरत को? तो क्या हमारी रेंजर्स पागल लगती है इस औरत को? हमारी आवाम क्या इस औरत को पागल लगती है? ये जिस तरह बड़ा पोलाइटली जिस तरह ये गुफ्तगू कर रही है, यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आया है ना इस पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरी तरफ मैंने एक और चीज़ नोटिस की, पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुजरा हुआ, पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुजरा किया, वो मुजरा दिखाया। और पाकिस्तान टेलीविज़न 1971 के आयन से वाकिफ़ नहीं है क्या? अगर मुजरा दिखाना था तो उन्हें जो है वो ज़रूर जो है वो फिल्म अगर वो दिखा देते तो वो बेहतरीन होती और लोग अप्रिसिएशन उन्हें देते, अप्रिशिएट करते। और वो गाना, वो दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती है, इस तरह का एक गाना, उस पर इतना थर्ड क्लास डांस, मजाक उड़ा रहे हैं आप सैलाब ज़दगान का। आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह क्या रहे हैं? कोई इस गवर्नमेंट से, ये दो ख़ानदानों से, ये नवाज शरीफ के ख़ानदान से, ये इन यजीदियों से कोई पूछे, यजीद को तुम लोग गाली देते हो, यजीद को तो गाली देने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे बढ़कर काम हो रहे हैं, उससे बढ़कर काम हो रहे हैं। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी ना, आले मोहम्मद ने जो कुर्बानियाँ दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ दी, वो इस उम्मत के लिए दी थी। और इस उम्मत के जो फ़िरौन हैं, अरे यजीद ने जो किया उसके बारे में तो कुछ मानते हैं, यजीद को गुनहगार, तो कुछ नहीं भी मानते, और इन्हें तो सब मानते हैं, और इन्हें तो सब मानते हैं। अब इन पर हम अल्लाह की लानत और अल्लाह के रसूल की लानत देते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी बात करते हैं आवाम की बात। आवाम की बात यह है जनाब अली के पंजाब में दाखिल हो चुका है सैलाब। पंजाब के जो है वो कई इलाके डूब गए हैं, शहर डूब गए हैं, लाहौर में भी पानी दाखिल हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि कभी ये चीज़ें देखी नहीं है ना, देखी नहीं है, वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फहाशी आम हो जाती है तो फिर ये सब कुछ होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं नफ़रत करता हूँ। कायनात ने भी भला अल्लाह किसी से नफ़रत कर सकता? पूरी कायनात उसी की बनाई हुई है। वो ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पूरी कायनात उसकी बनाई हुई। वो ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह ताला से सवाल किया जाता है, अल्लाह ताला किससे नफ़रत करते हो? और आपको पता है इन तमाम मामलात में 3 बार पूछा जाता है और तीसरी बार में जवाब मिलता है, अल्लाह ताला किससे नफ़रत करते हैं?
اللہ تعالیٰ آپ کس سے نفرت کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فحش گوئی سے نفرت کرتا ہوں، وہ لوگ جو فحش گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فحاشی سے بھی جو چھپ کر کی جائے، ڈر کے کی جائے، اور وہ جرم جو کسی کو نہ بتایا جائے، جس میں کسی کو گواہ نہ ڈرایا جائے، اس کی بھی معافی ہے، لیکن وہ گفتگو جس میں کہ جس کو کہ بتایا جائے، جس پہ کہ آپ اترائیں اور گناہ کریں اور اترائیں اور لوگوں کو بتائیں اور گندی گندی باتیں بیٹھ کے عورت مرد کر رہے ہوں، بچے کر رہے ہوں، تو اس سوسائٹی کا عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن آپ پڑھیں، سورہ نوح پڑھیں، سورہ لوط پڑھیں، اور آپ قرآن کی جتنی آیات پڑھتے جائیں گے آپ کو تاریخ ملتی چلی جائے گی، قوموں کی تاریخ آپ کو اس میں ملے گی، قوموں پر کب عذاب آیا، انبیاء کی جو بیویاں تھیں وہ کون سی بیوی کیسی تھی، تو وہ تو نبی نہیں تھی نا، ان پہ تو نبوت نہیں آئی تھی، اور نبی تو آزمائش میں ہوتے ہیں، تو وہ کیسی تھی وہ عورتیں، اور ان عورتوں کی وجہ سے کیا ہوا، اور جو فرعون وغیرہ تھے، حضرت آسیہ کا آپ نے دیکھا، آپ کی گود میں نبی کو پالا، حضرت آسیہ نے نبی کو پالا۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، زلیخا کو پڑھیں، قرآن پڑھیں، اتنی چیزیں پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں، کیا مزہ آئے گا آپ کو، کیا لطف آئے گا آپ کو، اور کتنا ستھرا ہے وہ کلام، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے 40 برس بعد تو اس کی کتابت ہوئی، اسی کتابت یقین جانیے کبھی بھی ہوتی، اسی کتابت کبھی بھی ہوتی، اسی کتابت میں غلطی یوں نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کلام اللہ ہے، اس پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ اسلام مخالفین جب ریسرچ کرنے لگے تاکہ وہ اسلام کے خلاف باتیں کریں، تو ریسرچ کرتے کرتے جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ ریسرچ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی، اور ایک ہم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ایک ہم جناب علی، یہ سیلاب جو سندھ کی طرف جب آئے گا تو بہت چھوٹے دل کے چڑچڑیا جیسا دل ہے میرا تو یہ سکھر، روڑی، خیرپور، یہاں سے ہوتا ہوا کراچی میں داخل ہوگا، اور بلند ترین درجے کا سیلاب ہوگا، اور ہمارے بہت سارے لوگ روڑی میں ہیں، سکھر میں ہیں، خیرپور میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جن سے میری دلی وابستگی رہی ہے، یہ وہ علاقے ہیں۔ تھر میں نے نہیں دیکھا، تھر پہ میں نے نظم لکھی، اور تھر میں نے اپنے تصور میں دیکھا، تھر دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ سندھ میں جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا بھی سندھ میں ظلم ہو رہا ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، جب
لوگ نہیں نکلتے ظلم کے خلاف. جب لوگ ڈر کر ظلم کا ساتھ دیتے ہیں پھر اللہ کی لاٹھی کو لوگ کہتے ہیں بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے. سمون بکمن امیون فہم لا یرجعون. تم گنگے ہو، تم بہرے ہو، تم اندھے ہو، تم اندھے ہو، تم گنگے ہو، تم بہرے ہو. اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے. اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ ہمیں سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، تو اندھے گنگے بہرے تو ہم ہیں. اندھے گنگے بہرے تو ہم ہیں. وہاں سے ہوتا ہوا یہ کراچی میں داخل ہو جائے گا اور کراچی میں بلند ترین درجے کا سیلاب آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زمین خشک ہی نہیں ہوگی، پانی نکلنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ایک بڑا سانحہ ہوگا، ایک وہ پانی کہاں جائے گا، کتنے دن میں اس پانی سے جان چھوٹے گی، کس طرح اس پانی سے جان چھوٹے گی. اس کے لیے میں آپ کو پھر کہتی ہوں اپنی آرمی کو برا مت کہا کریں. اور انتہائی بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت ترین لوگ ہیں جو اپنی آرمی کو برا کہتے ہیں، کیونکہ برے وقت میں تو پاکستان آرمی کھڑی ہوتی ہے. برے وقت میں پاکستان آرمی کھڑی ہوتی ہے. یہ جو وزیر بن جاتے ہیں یہ اپنی فیلڈ، یہ اس فیلڈ کے وزیر ہی نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کام کس طرح ہوگا. یہ کبھی دوروں پہ نکلتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ ماہرین کو لے کے نکلے اس شعبے کے، کبھی نہیں نکلتے. یہ مزے لیتے ہیں، یہ گھومتے ہیں، یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بے غیرت لوگ ہیں. یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے غیرت لوگ. جب سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں چپ، سوال نہیں کرنا، چپ. دیکھا آپ نے سی ایم کو دیکھا تھا آپ نے، چپ، سوال نہیں کرنا. یہ کراچی ہے، یہاں سوال ہوتا ہے، یہاں سوال کرتے ہیں. یہاں کے لوگ نہیں ڈرتے. لیاری نہیں ڈرتا، آپ لیاری میں جانے سے ڈرتے ہیں. قائد آباد، لیاقت آباد نہیں ڈرتا، آپ ڈرتے ہیں. محمود آباد، عزیز آباد نہیں ڈرتا، آپ ڈرتے ہیں. لیاری کے لوگوں کے ساتھ پڑھا ہے الحمدللہ، اور بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں. اور ایم کیو ایم میں رہی ہوں اور پیپلز پارٹی میں رہی ہوں. لیکن ہاں یہ پتہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ سیٹوں پر جو لوگ موجود ہیں غلط ہیں. یہ لوگ، ان کو کام کرنا نہیں آتا، وزارتوں کے قابل نہیں ہیں. کبھی بھی شعبہ جاتی لوگوں کو لے کے نہیں نکلتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے. سی ایم نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا کہ آپ لوگ مائی باپ ہمیں بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے تو کیا کرنا ہے، میری ٹیم کے لوگوں کو لے کر آؤ. جہاں میں رہتی ہوں وہاں پولیس ہیڈ کوارٹر، میں نے بچپن سے آج تک جب سے آنکھ کھولی ہے 51 برسوں میں نے کبھی اس روڈ کو بنتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. وہ روڈ بنا ہی نہیں. کچھ نہیں بنایا انہوں نے، کوئی روڈ انہوں نے نہیں بنایا. انہوں نے پریشان کیا ہے. جی، تو سیلاب کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ آپ کو سیلاب کے بعد جو پاکستان کو پرابلم ہے وہ ہے قحط. مویشی بہہ جائیں گے، اناج پتہ نہیں ختم ہوگا یا کیا ہوگا، کھڑی فصلیں خراب ہو جائیں گی، آپ کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، آپ کے پاس کاشت کرنے کے لیے زمین نہیں ہوگی. یہ ہوگا جس کو مریم نواز بہت آرام سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں سیلاب اس لیے آیا ہے کیونکہ انڈیا میں جو ہے پانی کا دباؤ بڑھ گیا تھا تو انہوں نے اسپیل کھول دیے جس کی وجہ سے وہ پانی یہاں آ گیا.
تیرے جیسی معصوم عورتیں اگر ہوں نا تو پل گئے بچے، اور تجھے عوام پہ مسلط کیا ہے اللہ نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خراب ہم لوگ ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو خراب ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خراب ہم لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چمچہ گیری کرنے والے بہت ہیں، مسئلہ یہ ہے گریبان پکڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جناب علی ابھی کھانے کو نہیں ہے، جب کیسے ہوگا؟ غریب لوگ تو کبھی سیلانی کا کھانے نہیں جاتے، وہاں سنے بکرے کٹتے، کون سے بکرے کٹتے ہیں، وہ ظفر ہے وہ کس کو کھانا کس کو پیسے دیتا ہے، وہ کون سی خواتین ہیں جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں خود کاروبار کرنا چاہ رہی تھی، میں بارہا پوچھ، میرے تو اتنے تعلقات اس کے باوجود میں رول رہی ہوں، ارے بھائی کہاں مل رہا ہے 3 لاکھ روپے، چلو دکان کھولیں گے، چلو کپڑے کا کام کرنا ہے، چلو یہ کام کرنا ہے۔ جو چیزیں مجھے پسند ہے، جن چیزوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے آتی ہیں، کس طرح وہ کہاں سے آتی ہے، کس طرح خریدی جاتی ہے، پھر کس طرح ان کو شاپس پر فروخت کیا جاتا ہے، مارکیٹ ویلیو ان کی کیا ہوتی ہے۔ اسپیشلی کپڑے کا کام کرنا مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ کپڑا جو باہر سے آتا ہے اس کی ویلیوز بہت زیادہ ہے، اور وہ شادی بیاہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کاٹن اور لیلن یہ تو آ جاتا ہے فیصل آباد سے، لیکن جو ایسے آپ کے پاس فینسی ڈریسز ہیں، وہ آپ کو تیار کرنے کے لیے جس کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کنٹینر آتے ہیں۔ وہ کنٹینر ظاہر سی بات ہے کہ کئی لاکھ کے ہوتے ہیں، وہ 2 بندے بھی مل کے خریدتے ہیں، 4 بھی خریدتے ہیں، 8 بھی خریدتے ہیں، اور اگر آپ وہ نہ بھی خریدیں تو وہ کپڑا بہرحال جیسے تیسے آپ اس کو لے ہی لیتے ہیں۔ پھر اس کے ڈریسز تیار کروانا، پھر اس میں اپنا پورا مائنڈ آپ کا جو ہے اس پہ لگا ہونا چاہیے، پھر آپ کو اس پہ کام کروانا، اس کے لیے پیسے کی ہوتی ہے ضرورت۔ پیسے دے رہے ہیں خواتین، پیپلز پارٹی دے رہی ہے، کیا فائدہ پیپلز پارٹی کے لیے ساری زندگی کام کیا؟ پیپلز پارٹی کا وزیر سے میں پوچھ رہی ہوں، جو پیسے دے رہا ہے، میں اس کو فون کر رہی ہوں، میسج کر رہی ہوں، تو پیسے دے رہا ہے، مجھے پیسے دے 3 لاکھ روپے، میں کہہ رہی ہوں اس سے، میں کہہ رہی ہوں تو مجھے 3 لاکھ روپے دے۔ اب بات یہ ہے کہ جب میں جاتی ہوں وہ بیزی بہت ہوتے ہیں، آدمی اچھے ہیں، انسان بہت اچھے ہیں، بیزی ہوتے ہیں، اپنی مرضی ہے، فون کیا نہیں کیا، بھائی وزیر ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اب تک تو ہے نا وزیر، جب تک ان کے اوپر قحط نہ آ جائے جب تک تو ہے نا وزیر، جب تک یہ لوگ انہیں مائی باپ مانتے ہیں نا۔ وہ ہندو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، مورتیاں ہیں، یہ بھی تو مورتیاں ہیں، ان کے بھی تو آگے ایسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ سورہ نوح کا ورد زیادہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، جو آپ کے نصیب میں اللہ نے رزق لکھا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، اور جس کے نصیب میں رزق نہیں لکھا اور جس کے نصیب میں رزق نہیں لکھا اس کو بھی رزق ملتا ہے اگر وہ دعا کرے تو۔ ہم جیسوں کو اللہ رزق دیتا ہے اور حلال دیتا ہے، ہم جیسوں کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ تو یہ آج کا موضوع تھا کہ کس طرح سے سیلاب آئے گا۔ سیلاب جب سندھ میں داخل ہوگا، بڑے ہائی اسپیل کا سیلاب ہوگا، سب سے پہلے روہڑی میں داخل ہوگا، سکھر میں داخل ہوگا، خیرپور میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد وہ کراچی کی طرف جو ہے وہ سفر کرے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ زیر زمین جتنے بھی آپ کے دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، آپ کو چلنا پھرنا ہے، آپ کا اناج ہے، جو لوگ نیچے زمینوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، یا جو لوگ بلڈنگیں اتنی بڑی بڑی کھڑی ہیں، ان سب کو نقصان پہنچے گا۔ لوگ کافی سارے لوگ جو ہے وہ بجلی سے بھی مر سکتے ہیں، وہ عمارتیں گرنے سے بھی مر سکتے ہیں، کسی بھی طرح اموات بہت بڑی تعداد میں ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، ایسے میں تو ڈرنے کی نہیں، ہمت کی ضرورت اور اللہ پہ بھروسے کی ضرورت، اور ویٹ کریں، درود شریف پڑھیں،
اور میں نے آپ کو کل کیا بتایا تھا، آیت اللہ خامنائی صاحب نے بتایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور یا واحدو اور یا ذوالجلال والاکرام، ہے کتنے پیارے نام ہیں میرے اللہ کے، یا ذوالجلال والاکرام، یا واحدو، کتنا پسند ہے اس کو۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سچویشن بتائی سیلاب کی، یہ میں نے آپ کو سچویشن بتائی۔ سیلاب کے بعد قحط پڑے گا پاکستان میں اور ہائی اسپیل کا سیلاب ہوگا، اور قحط پاکستان میں کب تک رہتا ہے کسی کو نہیں معلوم، اور پورا جغرافیہ بدلنے کی طرف ہے۔ اب وہ لوگ جو خود کو کہتے تھے کہ تم تو مہاجر ہو، چلو نکلو یہاں سے، تمہیں ہم نے پناہ دے کے، تمہیں ہم نے غلطی کی، اب انہیں ہجرت کرنی پڑے گی۔ اب انہیں احساس ہوگا کہ اس دنیا میں تو سبھی مہاجر ہیں اور ہجرت تو سب کو ہی کرنی ہے، اور جو جہاں رہتا ہے وہ سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ گھر خیرات میں دیے گئے نہیں ہیں، یہ وہ گھر نہیں ہے جیسے آپ کو دڑبے دیے جا رہے ہیں، اور جن دڑبوں میں، اور وہ پورے بھی نہیں دیے گئے، 2-4 دڑبے ہیں جو دیے گئے ہیں، اور اتنے برے دڑبے جیسے سرونٹ کوارٹر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیفینس گلشن میں اگر آپ سرونٹ کوارٹر دیکھیں تو وہ بھی ایسے نہیں ہیں جتنا برے یہ دڑبے دیے جا رہے ہیں۔ تو بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔